बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आज हमारी जो ये नशिस्त है इसमें बुनियादी तौर पर गुफ्तगू रहेगी जो अभी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का दिफाई मुआहदा हुआ है, जिसको हम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस पर इंशाल्लाह बात होगी। क्या अहमियत है इसकी, कितने तवक्कुआत इससे वाबस्ता हैं, कितने ख़दशात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। बहुत सारी आवाज़ें ये भी हैं कि क्या ये एक सुन्नी इत्तेहाद है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि मुल्क के अंदर दिफा की सूरत हाल अबतर है और हम बाहर मुआहदे कर रहे हैं, ये भी एक अवामी सतह पे बहुत इस पर बात हो रही है, तो इसको भी ज़रा इस पर भी जवाब हासिल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में। और हमें वक्त हासिल है सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद, चांसलर अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्त के लिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि उमूमी तौर पे जब भी कोई डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान के फ़ेवर में, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात होती है, तो सबसे पहले अगर कोई मौक़िफ़ आता है तो वो हज़रत का आता है, जामिअतुर रशीद JTR पे वो नशर होता है, तो लोग इसका इंतज़ार भी करते हैं। इस बार ये मुआहदा हुआ है जुमे को, और अब ये इंटरव्यू तकरीबन हम मंगल वाले दिन लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो हज़रत ये पूछना था कि इस बार ये जो हमारा मौक़िफ़ आ रहा है ये काफ़ी ताख़ीर से आ रहा है, कुछ दिन 3-4 दिन ताख़ीर हो गई इसमें, तो इस ताख़ीर की क्या वजह है बुनियादी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमेशा से मामूल है कि मैं बहुत जल्दी बात नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई पेशरफ्त होती है तो उसकी जो हकीकत है वहाँ तक रसाई हो। कोई ऐसा मुआहदा होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है उस तक रसाई, उसको इंसान खुद पढ़ ले या उन लोगों से मिल ले जिन्होंने वो काम किया होता है। सुनी सुनी बातों पे कोई राय देना, मैं इसको हमेशा इसमें एहतियात करता हूँ। और मेरे ख़्याल में आज के दौर में जितना सोशल मीडिया तेज़ हो गया है उसमें सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। और एक तो मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मुझे ख्याल हो रहा था कि वो मुझे मेरे हाथ में आए, मैं उसको पढूं, तो उसके बाद फिर मैं राय दूं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के चंद बड़े जो तजज़ियाकार हैं, जो जंगी उमूर पे बहुत गैर मामूली उनका तजुर्बा भी है, उन्होंने इस पर जो तजज़िया किया तो वो सही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसी मुआहदा है, लेकिन ये वो वाला मुआहदा नहीं है कि अगर एक मुल्क पे हमला होगा तो सब मुल्कों पर हमला शुमार होगा। तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, इस लिहाज से मैंने और भी ताख़ीर की। और जब ये मुआहदा सामने आया तो उसमें ये शिक मौजूद है कि एक मुल्क पर हमला वो सब पर हमला शुमार होगा, तो इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और हदीस शरीफ में आता है कि वफ़द अब्दुल कैस जो आया था ना जी, तो आपने उनसे इरशाद फरमाया था, उनके जो सरबराह थे, इन नफ़ीका लखसलतैन या इन नफ़ीका खुल्लतैन युहिब्बुहुमुल्लाह युहिब्बुहुमुल्लाह, कि आपके अंदर दो ऐसी खसूसियात हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। अल-हिल्म वल अना। हिल्म का माना होता है रद्द अमल देना, और अना का माना होता है इक़दाम करना। आप रद्द अमल दें तो सोच समझ कर, इक़दाम करें तो भी सोच समझ कर। फिर आपको पता है कि हफ्ते के दिन हमारी अल-ग़ज़ाली की बहुत मसरूफ़ियात थी, काफ़ी असफ़ार मेरे गुज़रे, तो वहाँ के असातिज़ा के साथ मीटिंग थी, वहाँ के प्रोफेसरों के साथ, फिर वो तकरीब भी थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुखर हुआ। तो असल ये डॉक्यूमेंट असल में आज ही मेरे पास आया पूरा, तो मैंने फिर ख्याल हुआ कि इसमें मैं बात करूँगा। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो एग्रीमेंट है, ये डिफेंस एग्रीमेंट, इसकी अहमियत क्या है और इससे क्या फ़वाइद और समरात हासिल होंगे तमाम आलम इस्लाम को, खुसूसन हमें? देखें, इस मुआहदे की अहमियत पर तो बहुत बातचीत हो चुकी है, और इसमें शक नहीं है कि सबसे बड़ी अहमियत जो किसी मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है वो हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ है। हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो ईमानी ताल्लुक़ है वो हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। और सबको मालूम है कि जितनी भी इस खित्ते में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो खुश्कियों में हो, चाहे वो बड़ी सतह पे हो, छोटी सतह पे हो, ये सारा हिसार हरमैन शरीफैन का है। और ग्रेटर इसराइल वो भी आप सबके सामने है। और फिर जिस तरीके से अमेरिका ने इस खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ली हुई थी, और जिस तरीके से उन्हें तोता चश्मी का सबूत दिया या वो नाकाम रहे, तो इसको सामने रखते हुए आलम इस्लाम का जो सबसे बड़ा मरकज़ है ईमान का, अपने दीन का, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो हरमैन शरीफैन है। तो हरमैन शरीफैन को उन तमाम जारह क़ुव्वतों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ जो पहले ख़दशात थे मुख्तलिफ़ उसमें। तो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में इसका जो मुस्बत पहलू है जिसका हमारे ईमान से ताल्लुक़ है वो हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ है। और इसके बाद जिस सतह की
تینوں ملک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ملکوں کو ان تمام صلاحیتوں سے، ان تمام طاقتوں سے نوازا ہے جو اس دور کی طاقت شمار ہوتی ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ایٹمی قوت ہو، چاہے وہ فوجی قوت ہو، چاہے وہ روحانی اور ایمانی مرکز ہو، چاہے وہ سمندروں میں جتنی بھی تجارت ہوتی ہے، بحر احمر میں، خلیج فارس میں، بحر ہند میں، بحر ابیض میں، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو سب اس خطے کے ارد گرد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے کہ یہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے دینی مراکز، ایمانی مرکز کے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے اس سے بہتر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو اس معاہدے پر نہ صرف ہر پاکستانی کو بلکہ ہر عالم اسلام کے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس پہ رشک ہونا چاہیے، اور اس پہ ان کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم اس کو دعاؤں کے ذریعے سے بھی، ویسے بھی اس کو ہم سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر ہم ایونٹ ٹائم کریں، جلسے، جلوس، سیمینار، پورا ایک ماحول ہم دیں، اور یہ ماحول ایسا ہوگا کہ آپ کے جو آنے والے اور بہت سارے سوالات ہیں اس کا جواب بھی اس میں ہو جائے۔ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس معاہدے کو صحیح طریقے سے ہم اس کو منائیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اور اس کے نتائج کو دیکھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اقتصادی مسائل ہوں، ہمارے معاشی مسائل ہوں، ہمارے فوجی مسائل ہوں، اور بہت سارے مسائل ہیں، وہ خود بخود ایک لائن میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے، ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت سے نوازا، اور اس ایٹمی قوت میں جس نے بھی حصہ کیا ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، جتنے اس کے پروفیسر تھے، ماہرین تھے، ملازمین تھے، جتنے پاکستان کے وہ ذمہ دار لوگ جنہوں نے اس کو حفاظت کی، وہ ادارے، وہ سب اس کے لیے مبارکباد کے قابل ہیں۔ خاص طور پہ ہماری فوجی جو ادارہ ہے، اور ISI، بنیادی طور پہ ISI نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے اس ایٹمی طاقت کی حفاظت کے لیے، تو میں ISI کو بھی بہت مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ بنیاد ہے اس کی۔ تو ایٹمی چھتری جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس چھتری کے نیچے سارے ملک آ رہے ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے ممالک ہیں ان سب ممالک کے کسی بھی ذمہ دار سے پوچھیں، وہ اس بات کو اقرار کرے گا کہ اس میں اصل بنیاد پاکستان ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ترکی کے سفیر نے خود مجھ سے کہا کہ پاکستان کے بغیر ترکی صفر ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جس کے پاس ایٹمی قوت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب چاہے چڑھائی کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کا اس میں ہونا کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اپنے پاکستان اور پاکستان کی فوج اور ہمارے اداروں کی قدر ہونی چاہیے اس پہ، اس میں، اور ہمیں اپنی زبان سے، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک اور بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک کی جو معرکہ حق ہوا تھا، بنیان و مرصوص ہوا تھا، اس نے ہماری جو طاقت تھی ٹیکنالوجی کی، ایٹمی قوت کے حوالے سے، ہماری جو فوجی قوت تھی، اس کو اس طریقے سے اس کا دنیا کے سامنے اظہار ہوا کہ دنیا سر نگوں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ کس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے اپنے قریب کیا، پاکستان کو عزت دی، انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دی، اور پھر کس طریقے سے خلیجی ممالک کے لوگ، خلیجی ممالک کے جو ملک ہیں، وہ پاکستان سے کیسے کیسے معاہدے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا، کتنا بڑا معاہدہ ہے، اس پہ ساری عمر ہم فخر کرتے رہیں تو کم ہے، ساری عمر ہم سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کویت کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر یہ جو خلیج احمر میں باب المندب پہ جتنی بھی جو تجارتی اس کو جو سیکورٹی خطرات لائے تھے، اس کے لیے 14 ملکی اتحاد ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان سر فہرست۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل، ایران امریکہ کی جنگ میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اور 2 مرتبہ وہاں کا سفر کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر پاکستان نے اپنی اس فوجی صلاحیت اور سفارتکاری کی برکت سے پوری انسانیت کو ایٹمی جنگ سے محفوظ کیا،
اور پوری انسانیت کو، جو اسلام کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت کو مہنگائی کے طوفان سے بچایا، اور کروڑوں لوگوں کی جانیں، خود خلیجی ممالک کے اندر جو خطرات لائق تھے، جتنا نقصان کا اندیشہ تھا، تو یہ پاکستان کی برکت سے ہوا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ابھی بھی جتنے بھی پیش رفت ہو رہی ہے تو دنیا اس بات کو مان رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش رفت یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جو پاکستانی اس معاہدے پر خوش نہیں ہے، میرے خیال میں وہ پاکستانی نہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلائے۔ اس سے بڑھ کر کیا وہ ہوگی کہ ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف سے ہم نے دیکھا فلسطین میں کیا کیا مظالم ہوئے اور کس طریقے سے دنیا مسلمانوں پہ حملے کر رہی تھی، تو اس حوالے سے 3 اسلامی ملکوں کا، اور ایسے اسلامی ملک جو عالم اسلام کے 57 اسلامی ممالک میں قوت، طاقت، معیشت، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سر فہرست ہیں، ان کا ایک معاہدے پہ اکٹھے ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت تاریخی چیز ہے، اس پہ ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت توقعات اس سے رکھنی چاہیے۔ جی اچھا حضرت، یہ جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ جو لوگ خوش نہیں ہیں، اب جو لوگ خوش نہیں ہیں ان میں سے بعض کا یہ ایک نظریہ ہے یا سوچ ہے کہ یہ ایک سنی اتحاد ہے، اور وہ اس کو اس اتحاد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو سنی نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر میں خاص طور پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ ظاہر پاکستان میں سنی جو مسلک ہے اس کے علاوہ بھی مسالک ہیں، شیعہ اسکول آف تھاٹ کا ایک بہت یہاں پہ سلسلہ ہے، پھر ایران کا انفلوئنس بھی ہے، لوگوں کا ایک تعلق بھی ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو ایک اعتراض ہے اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بھی اس پر بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، میں کافی سارے فیس بک پیجز ہم دیکھ رہے تھے، ان پر بہت یعنی شدت کے ساتھ اس معاہدے کو رد کیا جا رہا ہے، اور یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب کو جب امریکہ نہیں بچا سکا تو یہ معاہدہ اور یہ کاغذ کے ٹکڑے کیسے بچا لیں گے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک تو ریاست کا جو ہے نا کوئی فرقہ مذہب نہیں ہوتا۔ جی، ہماری ریاست کا جو مذہب ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جب بھی کسی ریاست کو دیکھا جائے تو اس کی جو بنیادی اساس ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس ملک میں مختلف فرقے، مختلف مذاہب، مختلف قومیں رہتی ہیں، تو ان قوموں کی بنیادوں پر، فرقوں کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں فیصلے ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بعض لوگ جذباتی لحاظ سے فرقہ واریت میں مبتلا ہیں۔ نچلی سطح میں تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ بڑی سطح پہ بھی لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت ساری وجوہ کی وجہ سے۔ تو یہ اپنے اندر ایک فرقہ واریت ہے جو خدشات ظاہر کر رہی ہے، اور میرے خیال میں ترکی اور پاکستان ان دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت والی پالیسی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جب امریکہ کی جنگ ہوئی، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کتنی زبردست سفارتکاری کی، لوگ حیران ہو گئے سوچ کے، اور کتنی دور جا کر ایران کو مشکلات سے بچانے کی کوشش کی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے ان کو اس پہ کہا کہ آپ ہیرو ہیں ہمارے۔ حالانکہ ایران کا جو مذہبی وہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے ہمیشہ اس کی تائید کی۔ تو ایک تو یہ کہ فرقہ واریت اپنے اندر سے اگر نکل جائے، اپنے دماغ سے نکل جائے، تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اور خود ایران کی جو حکومت ہے، ایران کی حکومت بھی اس معاہدے پہ خوش ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہے، معلومات ہیں۔ مسئلہ وہاں پاسداران کا ہے کہ پاسداران اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، وہی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومتی جو اہلکار ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں، وہ اندر سے جو مجھے معلومات ہیں وہ اس پہ خوش ہیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کسی طریقے سے اس فرقہ وارانہ سوچ کو نکالنا چاہیے، اور جب اتنی بڑی سطح پہ بات ہو تو پھر فرقہ وارانہ بنیادوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عمومی سطح پہ۔ ترکی نے اور پاکستان نے مختلف اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت کا حکومتی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل، اور ترکی کے سامنے بھی آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور کچھ سعودی عرب کا جو مسئلہ تھا، جیسے ہی سعودی عرب پہ کتنے حملے ہوئے، میرے خیال میں کوئی 1500-1600 حملے تو ہوئے ہوں گے، اس میں پاکستان نے سعودی عرب کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اس جنگ سے دور رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فرقہ واریت سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ کے اس میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ 1979 سے لے کر اب تک بہت بڑے پیمانے پر یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے،
اور جب انقلاب ایران ہوا اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا. اس میں کئی اور ممالک بھی شامل تھے لیکن سر فہرست ایران تھا. تو ایران کی پاسداران نے حکومتی سطح پہ فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا بھی دی، پھیلایا بھی بہت زیادہ. تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہیں. اور جب ایک طرف سے کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دوسری طرف بھی تو بڑی طاقتیں تھیں، بڑے ممالک تھے، تو وہاں سے بھی اس کے رد عمل میں چیزیں ہوئیں. تو اس کی وجہ سے جو ایک نظریہ بنا دونوں طرف، تو وہ اس کو نارمل کرنے کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے کتنے نقصان ہوگا. ابھی جو کچھ ہوا سارا، تو اس فرقہ وارانہ سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. اور جتنے بھی لوگ اس میں منفی پہلو اختیار کر رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے پیچھے فرقہ وارانہ سوچ تو نہیں ہے، کہیں کسی کی محنت کار فرما تو نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر یہ محنت کی اور آپ اس وجہ سے کر رہے ہوں. اس کی ایک بات اور بھی میں دیکھ لوں کہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا لوگوں میں، عوام میں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو چونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی، تو لوگوں کا اس پر تو بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے. لیکن سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو اتنا بڑا معاہدہ تھا، تو پاکستانیوں میں اس کا کوئی نہ چرچا ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ ان دونوں معاہدوں پر ہم بات کریں، ہم اپنے عوام کو باقاعدہ ان کی ذہن سازی کریں، بتائیں اس کے کیا حقائق ہیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اسی طریقے سے ناشکری بھی ہوتی رہے گی، ناقدری بھی ہوتی رہے گی، اور ہم خود اپنے آپ اس کو خراب کرتے رہیں گے. اور جب کسی بھی معاملے میں قومیں منتشر ہو جاتی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نصرت بھی چلی جاتی. جو بین الاقوامی سطح پہ جو فگر بتائے گئے ہیں کہ سعودی عرب نے ان تقریباً 50 سالوں میں 77 ارب ریال، 77 بلین ریال خرچ کیے ہیں. اس میں مسجدیں بنائی ہیں، اس میں مختلف سینٹر بنائے، اسلامک سینٹر پوری دنیا میں. تو جو بین الاقوامی سطح کے جو لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں یا اس پہ تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا جو ایک مذہبی فلسفہ تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اور ایران نے 200 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں 50 سال، 200 ارب ڈالر. اس میں آپ لبنان کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، حوثیین کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، صومالیہ کو دیکھ لیں، اور فلسطین کو بھی دیکھ لیں. ایک فلسطین کا میں ایک اور بات بھی بتا، اچھا مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ 2011 میں جب یہ غزہ آزاد ہوا نا، پہلے تو یہ مصر کے پاس تھا، پھر وہاں سے ہٹا، تو پھر یہ الگ ہوا. جب اس میں ساتھ ہوا، فلسطین کا حصہ بنا، تو اس میں پھر بہت سارے نشیب و فراز آئے، اختلافات ہوتے رہے، کبھی کوئی گروپ اٹھتا رہا، کبھی کوئی گروپ اٹھتا رہا. تو ملک عبداللہ مرحوم نے 2011 میں غزہ والوں کو بلایا تھا، اور جو فلسطین 85% فلسطین ہے ان کو بلایا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ان کا معاہدہ کروایا کہ آپ دونوں آپس کے اختلافات ختم کریں اور ایک چھتری کے نیچے آ جائیں. اور 85% فلسطین جو تھا اس کو انہوں نے صدارت دی، اور 15% غزہ کو وزارت عظمیٰ دی. اور اس میں سعودی عرب نے بھی کافی ان کو سپورٹ کیا. اور 3-4 سال تک یہ سلسلہ بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا. لیکن ایران کو یہ منظور نہیں تھا. ایران کے پاسداران نے مسلسل کوشش کر کے بالآخر غزہ اور فلسطین کے درمیان آپس میں لڑائی کروائی. اور یہ اسماعیل ہنیہ تھے، یہ اسی معاہدے کے تحت وزیر اعظم بنے تھے. تو یہ بھی ایک مستقل ایک ایشو ہے اس خطے میں کہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں اتنی مخالفت ہے، اتنی نظریاتی مخالفت ہے کہ ایک دوسرے کو شاید یہ کبھی برداشت نہ کریں. تو یہ اس میں آگے جا کر بھی بات کروں گا اسی اس میں. تو اس وقت میں حماس اور جتنے غزہ کے لوگ تھے وہ ایران کے ساتھ چلے گئے، اور 85% فلسطین کے لوگ وہ پھر سعودی عرب ان کو آگے سپورٹ کرتا تھا. اس وقت میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت غلط ہے، سعودی عرب پہ بہت اعتراضات ہوئے. لیکن غزہ میں جو 2 سال اتنی بڑی تباہی بربادی ہوئی ہے، اور اس وقت جو غزہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، اب لوگ دوبارہ سے اس پہ تجزیہ کرنے لگے ہیں کہ شاید وہ تجزیہ غلط تھا. اور ملک عبداللہ مرحوم نے جو مکہ مکرمہ میں معاہدہ کرا کے ان پہ دستخط کرائے تھے، اگر اسی پر یہ قائم رہتے تو اتنی تباہی بربادی نہ انسانی اس پہ ہوتی، نہ غزہ کی تباہی ہوتی، نہ فلسطینیوں کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہوتا جتنا بھی خراب ہوا ہے. جو فرقہ وارانہ سوال تھا نا، جی، یہ جو اتحاد ہے، کیا یہ سنی اتحاد ہے جی، اور ایران کے مخالف ہے، شیعہ کے مخالفت میں ہے؟
ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ فرقہ وارانہ سوچ ہے اور اس کو انسان اس سے دور رہنا چاہیے. جی دوسری بات ہے کہ اس میں جو اطلاعات ہیں کہ آذربائیجان بھی شامل ہو رہا ہے اس میں. جی آذربائیجان بھی تو شیعہ مذہب، ان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ شیعہ ہے، وہ اثناعشری ہیں وہ لوگ. تو اور پھر یہ کہ اپنے کردار سے پاکستان نے اور ترکی نے ثابت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود لوگوں کے اندر یہ جو ایک وسوسہ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. صاحب اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مسلم نیٹو کی بنیاد ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بہت سے دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ بنیں گے. جیسے مصر کا نام لے بھی دیا ہے کہ مصر بھی اس کے لیے تیار ہے، پھر کویت کا نام لیا جا رہا ہے، اسی طرح حضرت استاد صاحب نے آذربائیجان کا نام بھی لیا ہے. تو اب یہ سوال سب سے اہم ہے کہ امت مسلمہ کا جو اس وقت کا سب سے سلگتا ہوا ایشو ہے وہ فلسطین ہے. تو کیا فلسطین پر جو اسرائیلی مظالم ہیں ان میں کوئی کمی آئے گی؟ کوئی اسرائیل جو ہے اس کو کوئی روکنے کی سبیل نکلے گی؟ کوئی پریشر بلڈ ہوگا اسرائیل پہ؟ دیکھیں جہاں تک مسلم نیٹو کی بات ہے تو اگر وہ لوگ نیٹو بنا سکتے ہیں تو مسلم نیٹو کیوں نہیں بن سکتا؟ اور انہوں نے اپنے نیٹو بنا کر کون سے انہوں نے کوئی خیر کے کام کیے؟ جی جی تباہی بربادی کی ہے. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو مسلم ممالک کو بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں المسلمون کا جسد واحد، مسلمان سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی قوت مزید بہتر ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی بنیادوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے بنیاد کس بنیاد پہ ہوئے. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بنو قریظہ کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اس میں اور لوگ بھی شریک ہو سکیں گے. اس کی بنیاد تو فوجی قوت اور طاقت اور دفاع ہے. تو دفاع میں خود جیسے ترکی کا معاہدہ نیٹو میں، ترکی نیٹو میں شامل ہے، تو انہوں نے بھی کوئی ایسی شق نہیں لگائی ہے نیٹو میں کہ ترکی کی اور کسی اور ملک سے معاہدہ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے خیال ہے کہ اس نیت سے اس کو دیکھنا صحیح نہیں ہے. اور اگر ہوتا ہے مسلم نیٹو بنتا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. اور فلسطین کے حوالے سے استاد صاحب کیا دیکھیں؟ دیکھیں فلسطین کا قضیہ بہت قدیم ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی اتحاد بنتے رہے ہیں یا جتنے بھی OIC کے حوالے سے جو کانفرنسیں ہوئی ہیں وہ تو بالکل ایک بوگس اور بے نتیجہ ثابت ہوئی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی پر میں خدشات کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس معاہدے کو اگر ہم صحیح طریقے سے تینوں ملک، عوام کی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، ریاست کی سطح پر اس کو اون کر لیں تو میرے خیال ہے کہ فلسطین کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. فلسطین کا تو ایشو ہے اس لیے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. ہمارے پاس فوجی قوت نہیں ہے، معاشی قوت نہیں ہے. اگر قوت ہے تو ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور جب ہم ایک اس پہ ہو جائیں اور اس خلیج کی جنگ نے ہمیں ایک کر دیا ہے تو میرے خیال ہے کہ اب اس پہ ہمیں بہت امید رکھنی چاہیے کہ فلسطین کے معاملات بھی اس میں بہتری آئے گی. اور باقی ہے کہ اس معاہدے کو باہر سے بھی اندیشہ ہے بہت، کیونکہ جو ان ملکوں کے مخالف ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، خاص طور پہ یہود و ہنود، یہودی اسرائیل کے اور انڈیا کے ہندوتوا والے، یہ کتنی کوشش کریں گے. ان کی گفتگو سے آج کل جس طریقے سے ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر کی دنیا بہت کوشش کرے گی. اور اس کے لیے اگر یہ تینوں ملک اکٹھے رہتے ہیں آپس میں اور تو بہت انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی. دوسرا خطرہ اندر سے، کہ اندر جب لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود میں اتنی بڑی نعمت ڈال رہا ہے اور وہ اس نعمت کو پھینک رہے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ٹھٹا اڑا رہے ہیں اس کا، تو ایسی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو، نصرت کو چھین نہ لیں. تو اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس نعمت کی اندرونی طور پر بھی ماحول بنانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کانفرنسی کرنی پڑیں گی، ورکشاپ کرنی پڑیں گی، ٹریننگ دینی پڑے گی، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس کی ایک ایک حصے پہ بات چیت کرنی پڑے گی کہ ہمارے لیے اس کا کتنا فائدہ ہے. پاکستانیوں کو، سعودی عرب کے لوگوں کو اور ترکی کے عوام کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، معیشت کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں جو ایک ساکھ بنے گی ان تینوں ملکوں کی، وہ اتنی بڑی ہے کہ ہر پاکستانی کو، ہر سعودی کو، ہر ترکی کو اس سے فخر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر اندر ہم اکٹھے رہے تو باہر سے خطرات کم ہو جائیں گے. میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو بھی کچھ فساد ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے، کہ اندر چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں.
اندر خراب ہونے کا مطلب ہے کہ اندر لوگ اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے اور بے برکتی ہوتی ہے۔ اس میں حضرت ابھی یعنی مختلف اس خطے کے اندر بھی مختلف 2 بلاک ہمیں بڑے نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت یہ رائے کچھ عرصے سے بنی کہ سعودی عرب وہ بہت سیکولر ہو گیا ہے اور بہت جلد وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب ان کے نزدیک وہ جو ان کے پرانے ٹریڈیشن تھے یا ان کے جو پرانے موقف تھے فلسطین کو لے کر، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے لے کر، تو وہ اس پہ قائم نہیں رہے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بالکل اس رائے کے برعکس، یعنی اس نے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی جب بھی بات آئی تو اس نے فلسطینیوں کے لیے بات کی، اسرائیل کو اب تک تسلیم نہیں کیا۔ اور اسی طرح دبئی متحدہ عرب امارات کو اگر دیکھیں تو وہ اس نے دفاعی معاہدہ کیا ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کا بالکل دشمن ہے، اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات تسلیم کر چکا اسرائیل کو، اور ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک پورا بلاک ہے، انڈیا، اسرائیل اینڈ متحدہ عرب امارات، یہ پورا ایک بلاک ہے، ٹرکی، پاکستان اور سعودی عرب۔ تو یہ 2 بلاک اب آپس میں آمنے سامنے ہیں، اور بیچ میں آتا ہے ایران۔ تو مستقبل کا جو منظرنامہ ہے، جو اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں، آپس میں متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم فلسطین کو بچانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ایران بھی فلسطین کی بہت بات کرتا ہے، تو ایران کا کردار اب یہاں بیچ میں، اس پہ بہت سے تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں کہ ایران کدھر جائے گا۔ چابہار والا ایک مسئلہ کہ وہ اس بلاک میں انٹری لے گا، ظاہر ہے اسرائیل کا وہ مخالف ہے تو ادھر تو نہیں جائے گا، تو کیا ایران کو اس سعودی عرب، ٹرکی اور پاکستان کے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہیے کہ اس کو مزید مفید بنانے کے لیے؟ آپ کے اس سوال میں 3 سوال ہیں اصل میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب آپس میں اکٹھے ہو گئے نا، جی تو ان کی تو آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ 120 سال قدیم پرانی خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا، ظاہر ہے کہ اس پر بہت کچھ کام ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس معاہدے کا جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے کہ 120 سال کی مخالفت، دشمنی، وہ دوستی میں اور معاہدے میں تبدیل ہوگی۔ یہ بہت بڑی اس کے لیے، اس کی جو ہے نا وہ ایک نمایاں حصہ ہے اس کا، تو اس کو بھی ہمیں خاص طور پہ نمایاں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بیشتر تجزیے وہ فوری ہوتے ہیں، جی، جذباتی ہوتے ہیں اور سطحی ہوتے ہیں، حالانکہ جو تجزیہ ہوتا ہے، انصاف والا تجزیہ، وہ ریسرچ بیس ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ایک بھرپور ہوم ورک ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے محمد بن سلمان کی شخصیت پر جتنے تبصرے کیے ہیں کہ وہ سیکولر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، وہ سعودی عرب کو تباہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کسی نے ان کی شخصیت کا صحیح معنی میں تجزیہ کیا ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں اس کے؟ تو ان نتائج نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم جو تجزیہ کرتے ہیں اس میں کوئی گیپ ہے، کوئی اس میں ادھورا پن ہے، پورا نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے تجزیے حقائق پر مبنی ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت فرمائیں گے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیں گے۔ لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ مکرمہ کے بعد قیامت تک ہجرت نہیں، اس مطلب ہے کہ مکہ پہ کبھی کسی کا قبضہ نہیں ہو، اور فرمایا کہ دجال ہر جگہ آئے گا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، اور فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا لیکن مدینہ میں باقی رہے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مکہ اور مدینہ دونوں قیامت تک ایمان کا مرکز رہیں گے، اور یہاں دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ میں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ایسے انتظامات کرتے رہیں گے کہ یہ دونوں علاقے محفوظ رہیں گے کفار کی سازشوں سے، کفار کے حملوں سے، اور قیامت تک۔ اور یہ چیلنج ہے بہت بڑا۔ جی بالکل، دنیا کہہ رہی ہے کہ سارے مسلمان ویٹیکن سٹی میں تو جا سکتے ہیں لیکن ہم مکہ مدینہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا، آج کے بعد سے کوئی غیر مسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکے، اور جتنے بھی لوگ مکہ میں سعودی عرب کے حکمران آئے کبھی انہوں نے غیر مسلموں کو اجازت نہیں دی۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے، نیٹو ہمارے پاس ہے، یورپ ہمارے پاس ہے، امریکہ ہمارے پاس ہے، پینٹاگون ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، پھر ہم کیوں نہیں جا سکتے مکہ میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اگر کوئی کمزور شخصیت آئے گی سعودی عرب میں جو خدا نخواستہ اس قسم کی نیت رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ہمارے جو مرکز ہیں ہمیں اطمینان ہے کہ الحمدللہ مکہ بھی محفوظ ہے اور مدینہ بھی
محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں اس کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں. تو سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا یہ بھی حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بہت بڑا وہ تھا. پھر یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی والا معاہدہ ہوا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑا اس معاہدے کا جو اہم چیز ہے وہ حرمین شریفین کے تحفظ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے. اور کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ 2 بلاک ہیں یہاں پہ، ایران ابھی تنہا ہے، تو مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے بلاک میں وہ شامل ہوگا؟ کیونکہ فلسطین ایک مین کاز ہے جس کے لیے ایران بھی بات کرتا ہے، سعودی عرب بھی پاکستان. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایران کی جو حکومت ہے اس کے موقف کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور جو پاسداران ہیں ان کا جو نظریہ ہے، نظریاتی جو پہلو ہے، بڑا شدید اور بڑا خطرناک ہے. وہ اب دیکھیں حوثیین پہ کتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. جی. اور پہلی دفعہ کسی نے یمن سے حوثیین نے جو میزائل چلائے ہیں، بیلسٹک میزائل، وہ مکہ سے 100 کلومیٹر دور جا کر اس کو گرایا گیا. جدہ کے مضافات میں گرایا گیا، طائف کے مضافات میں گرایا گیا. تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاسداران کی جو نظریاتی جھگڑا ہے سعودی عرب سے وہ بہت ہی خطرناک سطح کا ہے. اس لیے ہمیں اس پہ خاص طور پہ ہمیں غور بھی کرنا ہوگا اور ہمیں ایرانی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت کا جو موقف ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، بہت اچھا ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں جنگ ہو، اور وہ مسلسل اس کے لیے بیچ میں کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے اپنی اس رائے کو دینے کے لیے. اور انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی بہت سپورٹ کیا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے ان کا اکرام بھی بہت کیا ہے، ان کو سپورٹ بھی اس میں بہت کیا ہے. جو نظریاتی پہلو ہے پاسداران کا، وہ مستقل یہاں مسئلہ بنا رہے گا تا وقت ہے کہ وہ اپنے خیالات کو تبدیل نہ کرے. اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے اس معاہدے میں سب سے بڑی جو اندر کا کانٹا ہے اندرونی طور پہ اس خطے میں، وہ پاسداران کے نظریات ہیں. اور وہ لوگ جو پاسداران کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ ترکی میں رہتے ہوں، چاہے وہ باہر کہیں رہتے ہوں، سب سے تو اس کانٹے کا نکلنا چاہیے، اس کانٹے کو نکلنا چاہیے. پھر جا کر ایرانی عوام اور خلیج کے عوام اور پاکستان اور ترکی کے لوگ ایک اچھا مستقبل دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اچھا استاد صاحب، یہ جو معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب ماشاءاللہ بہت اقتصادی طور پہ مضبوط ہے، ترکی بہت اقتصادی طور پہ مضبوط ہے، لیکن پاکستان معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں. تو کوئی معاشی فوائد پاکستان میں آئیں گے؟ کوئی انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہے، یا پاکستان کے لوگوں کے حالات معاشی طور پر بدلنے کا بھی امکان ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعلان ہے کہ جو قوم کسی آفت میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی جب لاتے ہیں جب کہ ہر آدمی اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. تو جہاں تک معیشت کی بات ہے، معاشی طور پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں $15 بلین کے آرڈر باہر سے آئے ہوئے ہیں جنگی ساز و سامان کے، $15 بلین. اور پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اداروں کے پاس کہ خود ان چیزوں کو بنا کر دے سکے. اب پاکستان نے بعض بڑی کمپنیوں کو، جن کو میں جانتا ہوں، ان سے انہوں نے کچھ معاہدے کیے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ پہ آ جائیں تاکہ ہم یہ ڈیلیور کر سکیں. تو جتنا یہ بڑا معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدے کو جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں جنگی صنعت بھی ہے، کس طریقے سے ہم جنگی طیارے اور ساز و سامان بنائیں گے. تو اگر اور کوئی آپ کے پاس آپ کی معیشت بہتر نہ ہو، صرف آپ کی جو جنگی چیزیں جو آپ یہاں سے دے سکیں گے ان کو، ان تینوں ملک، اسی میں پاکستان کی معیشت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. باقی یہ کہ تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کاروباری اور تجارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کی برکت سے پاکستان کو بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان جو موجودہ ایک مشکل سے گزر رہا ہے، اس مشکل کا حل ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ناقدری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہم اندر سے اپنے آپ کی نفی نہ کریں. جب آپ اپنے آپ کی نفی کریں گے تو آپ کیسے آگے جا سکتے؟ اچھا حضرت، یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب پاکستان کا معاہدہ ہوا، بہت بڑی پیش رفت تھی. پھر ابھی یہ ماشاءاللہ ترکی جیسا بڑا ملک شامل ہوا، اور ممالک کی بھی امید ہے. پاکستان اس معاہدے کا ایک مرکز تو نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون شخصیت ہے کہ جن کے سبب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، جن کی محنت ہے اس کے پیچھے،
اور کس بنیاد پہ آپ ان کو اس معاہدے کا، ان معاہدوں کا کریڈٹ دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی قوت تو پہلے بھی ہمارے پاس تھی، جی، ایٹمی قوت بھی پہلے ہمارے پاس تھی، اور حکومتیں بھی ہمارے پاس تھیں۔ یہ جتنی بھی جو بھی کچھ ہوا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ مارکہ حق اور بنیان و مرصوص میں جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو مخلص اخلاص کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جرأت اور شجاعت بہادری کا، اجتماعیت کا، اور جو جنگ شروع کرنے سے پہلے یا جواب دینے سے پہلے جو انہوں نے رجوع اللہ کا اہتمام کیا اور سیرت کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اقدامات لیے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 گھنٹے میں انڈیا جیسے بڑے ملک کو زمین بوس کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر آپ ان کی شخصیت کو نکال لیں تو آپ کو نہ ہی مارکہ حق و بنیان و مرصوص نظر آئے، کامیابی نظر آئے گی، نہ آپ کو امریکہ یورپ میں پاکستان کی عزت اور ساکھ نظر آئے گی، نہ آپ کو ایران امریکہ جنگ میں اتنی بڑی سفارتکاری نظر آئے گی، نہ آپ کو انسانیت کو اس تیسری جنگ سے بچانے کا کوئی آدمی نظر آئے گا، نہ خلیجی ممالک کو اتنی بڑی آفت سے بچانے کے لیے کوئی اور آدمی نظر آئے گا، نہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کا حفاظت حرمین شریفین کے حوالے سے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے یہ جو معاہدہ ہے، تو جتنے بھی اس 1 سال میں، 1.25 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے مختلف طریقوں سے، اس میں اصل جو شخصیت ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم سے، پاکستانی نوجوانوں سے، پاکستان کے مذہبی جو تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ زندگی میں قدر کریں۔ ہماری یہ ایک المیہ ہے کہ زندگی میں برا بھلا کہتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں بہت بڑا آدمی تھا۔ المرء ما کان حیا یستہان بہ ویعظم الرزق فیہ حین یفتقد۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ان کی شخصیت کو بیچ سے نکال لیں تو آپ کو اس 1.5 سال میں، 1.25 سال میں جتنی بھی فتوحات ہیں، کامیابیاں ہیں، معاہدے ہیں، یا جو عزت اور وقار ہے، جو سفارتکاری ہے، جو قوت اور طاقت اور حکمت ہے، وہ آپ کو ان کی شخصیت کو نکالیں تو آپ کو شاید کچھ نظر نہ آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں 2017 سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم اپنا ہیرو قرار دیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں۔ باقی جہاں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہو، اسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست سب سے پہلے ہمارے دین۔ آپ اپنے تجارتی مفادات کو، اپنی پارٹی کے مفادات کو، ذاتی مفادات کو، آپ پروپیگنڈے کو، سنسنائی باتوں کو اہمیت دے کر کسی کو ظالم بنا رہے ہیں، خود مظلوم بن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مظلوم نہیں ہیں، آپ ظالم ہوں، اور کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو صحیح ہوں گی، ظلم بھی ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس کے بس میں ہے دور کرنا؟ ایک آدمی اتنے سارے چیلنجز میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو اس کے پاس سامنے جو اس کے مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع پہ جو لوگ براجمان ہیں وہ مافیاز ہیں، وہ خود چیلنجز ہیں، اور اس مافیا کے پیچھے ایک اور مافیا ہے، اس مافیا کے پیچھے ایک اور مافیا ہے۔ تو جیسے ہر گھر میں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس کو کوئی آدمی حل نہیں کر سکتا لیکن ہوتی گھر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارا حصہ تو ان لوگوں کا، ان چیزوں کا ہوگا، بہت سارا حصہ پروپیگنڈا جن کے سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمیاں ہیں، کچھ چیزیں غلطیاں ضرور ہوں گی، اور اس میں اگر ان کو آپ نصیحت کرتے ہیں اور ان کو آپ تنبیہ کرتے ہیں یا ان پہ گرفت کرتے ہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے، لیکن وہ گرفت اور وہ تنبیہ اور وہ نصیحت وہ خیر خواہانہ طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے اندر سوز ہونا چاہیے۔ جب آپ کی نصیحت میں اور آپ کی گرفت میں موسیقی کی آمیزش ہو جاتی ہے، ساز جب اس میں آ جاتا ہے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی نیت خراب۔ تو میں اس کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ قاتل کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے اور سرجن کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو آپ سرجن بنیں، قاتل نہ بنیں، پھر آپ کی ہر تنبیہ، ہر گرفت آپ کی قبول بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس میں 3 مزید شخصیات کا بھی ذکر کروں گا اس معاہدے میں جن کا بڑا کردار ہے۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، جن کو لوگ چاچو کہتے ہیں، تو میرے خیال چاچو نے کمال کر دی ہے۔ چاچو نے، وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ساری کاموں کو انجام دیا ہے، میں ان کو
اتنے بڑے اس معاہدے پر وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے نام اعمال میں یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے جو آپ ہمیشہ کے لیے آپ اس پہ رشک کریں گے اور فخر کریں گے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت اور ریاستی فوج کے درمیان لڑائی کروانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ لگائی بجائی والے لوگ ہیں، جس کو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ لا يدخل الجنت نمام، لگائی بجائی کرنے والا ہے، لڑائی کرانے والا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اور حکومت میں لڑائی ہو، یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ایک گھر میں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو، ماں باپ کی لڑائی ہو، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو۔ تو ایک تو یہ شہباز شریف کو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ختم کیا ہے، اور اس کی برکت سے مارکہ حق میں اور بنیان مرصوص میں اور جتنی بھی پیش رفت میں نے اس سے پہلے بتائی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ دوسرا اس میں جو طیب اردوان ہیں، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ان کے جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں اس ترکی میں، جس کو ایک سیکولر ترکی بنا کر اس کو چھوڑا گیا تھا، تو اس ترکی کو یہاں تک لانے میں جو طیب اردوان نے اور ان کی پارٹی نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان کی شخصیت کا اس میں ہونا، اس معاہدے میں ہونا، یہ بھی مستقبل میں اس معاہدے کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ضمانت بھی کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا اس میں آنا۔ اور تیسری شخصیت ہے محمد بن سلمان کی، تو میں ان کو 1 نمبر دوں گا، کیونکہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی بادشاہ تھے، پہلے حکمران تھے، وہ اپنی عمر کی وجہ سے، اپنے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ کوئی ایسا اقدام نہ کر سکے جس سے امریکہ پر انحصار ختم ہو۔ یہ محمد بن سلمان کی جرأت اور شجاعت اور تازہ خون ہے، جس کی برکت سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ 120 سال کی ترکی کے ساتھ ان کی مخالفت ختم ہوئی۔ امریکہ پر اتنا بڑا جو انحصار تھا مکمل ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، پورا یہ خلیجی ممالک، اور امریکی اس سے سعودی عرب نکل رہا ہے، بلکہ کافی حد تک نکل گیا ہے۔ اور وہاں کی معیشت اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ جوانی میں جذبات بہت ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ایران نے حملے کیے تو فیلڈ مارشل صاحب نے محمد بن سلمان سے مسلسل رابطہ رکھا، اور وہ اس بات کو قبول بھی کرتے رہے، سمجھتے بھی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی عمر کا وہ اس حصے میں ہیں جہاں جوانی بھی ہے اور حکمت بھی ہے، فہم بھی ہے۔ تو میرے خیال میں 1 نمبر تو اس میں ان تینوں حضرات میں سے محمد بن سلمان کو دینا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی قیادت ہمارے خلیجی ممالک میں اور بہت سارے جو بین الاقوامی جو بہت سارے وہاں بحران ہیں، تو محمد بن سلمان جیسی قیادت ان کو انشاءاللہ نکالے گا۔ تو محمد بن سلمان کا بھی ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ زور قلم اور زیادہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے، اور ان کے اقدامات اور بھی بہت سارے ایسے ہمارے سامنے ہیں جس سے جو یہاں لوگ تجزیہ کرتے ہیں، وہ تجزیے سطحی تجزیے ہیں، سنے سنائے ہیں۔ تو امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، ایران امریکی جنگ میں جو ان کا کردار رہا محمد بن سلمان کا، اور یہ جو نیا معاہدہ ہوا اس میں جو محمد بن سلمان نے جو کچھ کیا، اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، اور وہاں کی جو حرمین شریفین میں جو تاریخی مقامات تھے، جو کیا بولتے ہیں ان کو، جو ہماری یادگاریں تھیں، نوادرات، ورثہ وہاں کا، یہ متبرک مقامات، ان چیزوں کو جس طریقے سے وہ محفوظ کر رہے ہیں، تو وہ ان سب کی ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان کا قرضہ بھی دیا، اور پاکستان کو جب کہا گیا کہ ہمارے $3 بلین $3.5 بلین فوراً دیں، تو پاکستان کے پاس تو $1 بلین کے بھی انتظام نہیں تھا، تو یہ محمد بن سلمان نے $5 بلین اکٹھے دے دیے، اور اس کے بعد اور بھی۔ تو اس لیے اس معاہدے میں یہ تینوں حضرات جن کا میں نے ذکر کیا ان کا بڑا حصہ ہے، اور اس کا جو محور ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب ہے، اور جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ 360 کے برابر ہوتا ہے۔ دائرہ جو ہوتا ہے نا وہ 360 کا ہوتا ہے، اور جو مرکز ہوتا ہے وہ 360 کا ہوتا ہے، وہ مرکز پہ پورا دائرہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب اس کا مرکزی نقطہ ہیں،
اور یہ تینوں حضرات اس کے لیے اس کے ستارے ہیں، اس کے بہت بڑے وہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ایسے اقدامات کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آخری سوال استاد صاحب یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بین الاقوامی سطح پہ تو ماشاءاللہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے، لیکن اندرون خانہ جو پاکستان کے اندر دو صوبے خلفشار کا شکار ہیں، KPK اور بلوچستان کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہیں. تو اس طرح کے معاہدات کے نتیجے میں کیا اندرونی اس طرح کے مسائل کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی، اور سعودی عربیہ یا ترکی کا کوئی کردار پاکستان کے اندرونی مسائل کو حل کرنے میں ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. اس کا ایک پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم عوام کی سطح پہ، مختلف پارٹیوں کی سطح پہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 1 مہینے سے میں قصہ ختم ہو جائے. فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، سوال فوج پر نہیں ہے، یہ ہم پر سوال ہے. فوج روزانہ شہادتیں دے رہی ہے، ان کے افسر، ان کے جوان روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں. گھروں میں کوحرام برپا ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں نا. کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی فوجی پیچھے ہٹا ہو؟ وہ زخمی افسر ہے، اس کی ٹانگیں وانگیں اڑ گئی ہیں اس میں، اور کس طریقے سے وہ نعرے مار رہا ہے کہ ہم کمزور نہیں، ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. تو فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جنگیں قومیں مل کر لڑتی ہیں. تو جب ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں، تو 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہ پوری جنگ سمٹ کر مشکل سے 10% رہ جائے گی. تو اس جنگ کی کامیابی، اس جنگ کو میں جو ہمیں کمزوری ہے، پیش رفت نہیں ہو رہی، تو اس میں بنیادی طور پہ اندرونی طور پہ جو سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، چاہے وہ اسمگلر کی سطح پہ ہو. جو اسمگلر ہیں بڑے بڑے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے کاروبار جن کا کاروبار تھا وہ بھی اس میں شامل ہیں، سردار بہت سارے سردار وڈیرے شامل ہیں، بہت سارے اس میں قوم پرست شامل ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. اس کے باوجود اتنی ساری سپورٹ کے سہولت کاری کے باوجود پاکستان کے فوج کا وہاں ڈٹے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج ناقابل شکست ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس قسم کے معاہدوں سے قوموں کا مورال بلند ہوتا ہے، فوجوں کا مورال بلند ہوتا ہے، اور جب مورال بلند ہوتا ہے تو جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اسرائیل ملوث ہے، اس میں انڈیا ملوث ہے، اس میں اور بہت سارے ممالک جو پاکستان ان کے دل میں اسلام کی سطح پہ یا ویسے کھٹکتا ہے وہ بھی ملوث ہیں. تو اگر 3 بڑے ملک اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو جہاں ہمارے سامنے 4-5 بڑے ملک ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، تو 3 ملک ایسے ہو جائیں گے ہمارے پاس جو ہمارے لیے سپورٹ کریں گے. تو اس معاہدے کی چھتری کے نیچے یہ معیشت بھی بہتر ہوگی، امن و امان بھی بہتر ہوگی، اور یہ جو خلفشار ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہماری قوم کی عزت، ہماری جو ساکھ ہے، ہمارا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہوگا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر. حضرت صاحب دامن کے ساتھ تفصیلی یہ نشست ہوئی، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ رہے گا. کچھ مزید سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں حضرت کی خدمت میں رکھیں گے، جواب لیں گے. آپ کا بہت شکریہ اس مکمل انٹرویو کو سننے کے لیے. اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.